ऐसी तरमीम जो है वो गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती और इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो इसलिए हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फ़र्ज़ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम उसके तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। और लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में कंसेंसस है कि हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएँगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर पूरे किए गए हैं, नंबर पूरे किए गए हैं किसी को अगवा करके, किसी को पर जबर करके, किसी को उठा के हमारे सामने मेरे सामने सेनेट में 2 लोग, एक बेचारे को उठा के कराची से कहीं व्हील चेयर पे लेके आए हैं, एक खातून को इसी तरह सख्ती करके ले आए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे। अगर वो वोट निकाल दिए जाएं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए हैं तो फिर ये आइन का नंबर पूरा नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली में पीटीआई के 5 अरकान को, जिनको कई दिन से गायब किया हुआ था, कहीं छुपा के रखा हुआ था, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा था, उनको कल लाया गया और उनके 5 वोटों से कहीं जाके एक नंबर से इनका नंबर पूरा हुआ। इसलिए अगर वो 5 भी काउंट नहीं हो सकते, इसी तरह सेनेट में जो 2 बीएनपी के जो मेंबर हैं, जिसको अख्तर महगल साहब ने ये कहा था कि ये वोट नहीं देंगे, वो भी आइन के बरखिलाफ हुआ है। और इसमें बहुत अफसोसनाक बात यह है कि इसमें काजी साहब का, मौजूदा चीफ जस्टिस का एक बहुत अफसोसनाक किरदार है। इन्होंने बेवक्त एक रिव्यू पिटीशन जो कि 2 साल पेंडिंग थी 63A के बारे में, उसको लगा के हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला ताकि इनको इजाज़त दी जाए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें और अपने नंबर पूरे करें। ये जजमेंट जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता और हम इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। और दूसरी बात यह है कि हम किसी सूरत भी आइन पर और अदलिया पर ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये भी अपील करेंगे आप सारे वकला से, 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आइन पर सबसे बड़ा हमला और अदलिया पर सबसे बड़ा हमला सारी तारीख में जो हुआ है वो इनकी सदारत में और इनके शमूलियत से हुआ है। अगर ये रस्ते ना दिखाते उनको तो ये नहीं हो सकता था। सारे पाकिस्तान में वकला से हम सब मिलके, हमारा कंसेंसस है, अपील करेंगे, बाकी हमारे दोस्त ऐड करेंगे कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं ये तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFO के अगेंस्ट, और जिस तरह चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हुए थे 2007 में, उसके ख़िलाफ़ इसी तरह आज फिर ऐसा मामला है जिसमें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे सदूर होंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदूर होंगे, जिसमें और बार काउंसिल, सारी बार काउंसिल्स के नुमाइंदे होंगे, सूबाई बार काउंसिल्स के, जिसमें एक्टिविस्ट होंगे जो पहले ऑफिस होल्डर रहे हैं, और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। और इसमें हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी और भी जो लोग एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा
آج بہت لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے وکلا کے علاوہ، لیکن چونکہ ہراول دستہ وکلا ہے، کیونکہ آئین کا تحفظ کرنا ہمارا پہلا فرض ہے، عدلیہ کو تحفظ دینا ہمارا پہلا فرض ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ امید کریں گے کہ ہماری عدلیہ بھی اگر وہ اس وقت آئین کے لیے اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے نتائج سب سے زیادہ انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ لہٰذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 25 تاریخ کو اس شخص کے جانے کے بعد کوئی انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ ایک بات اور آخر میں کروں گا کہ ہم سب وکلا بلیو کرتے ہیں سینیورٹی پرنسپل پر۔ ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سینیورٹی پر پورا نہیں اترتا اگر چیف جسٹس بنایا گیا۔ 26 اکتوبر کو صرف اور صرف منصور علی شاہ جو کہ سب سے سینئر جج ہے اس کو چیف جسٹس وکلا برادری مانے گی، ہم کسی اور کو نہیں جو آؤٹ آف ٹرن جس کو چیف جسٹس لگایا گیا۔ اس پر ہمارا پہلے بھی جب سجاد علی شاہ کو بنایا گیا تھا جان صاحب کو اگنور کر کے، تب سے ہم نے تب بھی موومنٹ چلائی تھی اور ہم کامیاب ہوئے تھے، اور سن 1998 میں اسد علی کیس میں ججمنٹ حاصل کی تھی جس میں کہا تھا یہ ہر صورت سینئر جج آئین کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب دوسرے دوست جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس امروہی سے معذرت کے ساتھ عدلیہ اور آئین کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ تو دیکھیے جو کل ہوا ہے، کسی نے میسج بھیجا کہ یہ اس کا جنازہ ہے آپ کے آئین اور عدلیہ کا، آپ اس کو دفن کریں اپنے ہری کتاب کو اور اس پہ فاتحہ پڑھیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس طرح سے۔ ہم جنازہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم پوری جد و جہد کے ساتھ اس آئین کو اپنی اصل حالت میں بحال کریں گے۔ دیکھیے ہماری عدالتوں میں سب سے زیادہ کون جس کے خلاف ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں حکومت کے خلاف۔ اب وہی ان کو اس ترمیم کے اندر انہی حکومتی ارکان کو دے دی گئی ہے کہ وہ کون سی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائیں، اس کے ججز کون ہوں گے، اس کے سربراہ کون ہوں گے، ایون جوڈیشل کمیشن میں اپنی میجورٹی کر دی انہوں نے اس سے۔ تو آپ سمجھ جائیں کس طرح کے ججز اس میں اپوائنٹ ہوں گے اور کس طرح کے فیصلے آئیں گے۔ ہائی کورٹس کو دیکھیے، بالکل ہائی کورٹس کو تباہ کر دیا۔ ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ریٹ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر آپ ان کے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی اور اس کے اندر پھر فیصلے ہوں گے جس کی اپیلیں یہاں ہوں گی۔ یہ کیا آپ بتائیں کہاں سے ہم انصاف ملے گا ہم لوگوں کو؟ یہ بہت آج دیکھیے ٹریبیون جو ہمارا ایک اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھیے، اس نے لکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ یہ ہمارے اخبار اور یہ ریویو دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کو ہم اس ترمیم کو پوری طور پہ ہم مسترد کرتے ہیں، اور چیف جسٹس جیسے حامد خان صاحب سے جو بات کی ہم اس کی پوری تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے چیف جسٹس کے انتخاب میں بھی اپنی ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لی، مطلب کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا، اور اس کے بعد اگر نہیں کریں گے تو اس میں انہوں نے کر دیا کہ اپنی مرضی کا وہ جج لے آئیں گے۔ تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ ایکشن کمیٹی جو بن رہی ہے، ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے، ہم سب متفق ہیں پاکستان میں، صرف اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے۔ ہم نے سارے خیبر تک کراچی سارے وکلا سے ہم نے مشاورت کر لی ہے، اور کہہ رہے ہیں وہ ایک بات پہ ایجنڈے پہ وہ قائم ہے، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ والی ترمیم ہم نہیں برداشت کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان اور حکومت بھی تابع ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو یہ ترمیم ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیس ترمیم ہے۔ ہم اپنے سپریم کورٹ کو بحال کرائیں گے انشاءاللہ، اس کی اپنی اصل حالت میں۔ دیکھیے اگر آئین کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے یاد ہوگا 1956 کا جب آئین توڑا ایک مارشل لا ڈکٹیٹر نے تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج 71 کا آئین جو کنسنسس سے تو ہمارے سینئرز موجود ہیں جو اس وقت اس پہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے یا بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا اور کتنی، اور ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی، بروٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی۔ ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم بروٹ میجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر، ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے 1 سال لگایا پورا آئین بنانے میں۔ 14 اگست 1973 کا بنا، وہ نہیں چاہتے اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کنسنسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا۔ ہم اس آئین کے دفاع کریں گے، یہی ہماری ہری کتاب ہے، اس کو ہم اس کے پاس کریں گے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، اور دیکھیے آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں جرنلسٹ، کیونکہ سب سے زیادہ تو عطاب آپ پہ گرتا ہے، اور آپ کو پھر کن عدالتوں میں جائیں گے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز جو ہوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے ہوئے ہوں گے، کہاں انصاف ملے گا؟ آپ نے انصاف کو کل دفن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔
میں اس ترمیم کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی کا ایک پرنسپل تھا جو بہت ساری ججمنٹس کے اندر ہولڈ کر دیا گیا، شرط فریدی کیس میں بھی اور الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان اور آرٹیکل 175 جو تھا اس کے اندر، کہ کوئی بھی ایسی ترمیم آئین کے اندر نہیں لائی جائے گی جس سے جوڈیشری کا سٹرکچر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہو یا آزاد عدلیہ کے اوپر حرف آتا ہو. تو آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امینڈمنٹ کی گئی، آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیجسلیشن کا، کیا اس کو فالو کیا گیا؟ کیا رولز 2007 اس کو فالو کیا گیا جو نیشنل اسمبلی کے تھے؟ کیا رولز 2012 جو سینٹ کے تھے ان کو فالو کیا گیا؟ لگتا ہے ایسے تھا کہ حال کے اندر صرف 2 لوگوں نے 26ویں ترمیم کو پاس کیا. ایک حال میں سے آواز آتی رہی اور ایک پریزائڈنگ چیئر سے آواز آتی رہی کہ جی کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں، اور وہ پاس کر دیا گیا. کسی سینیٹر کو، کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکے کہ میری اس کے اوپر یہ آؤٹ پٹ ہے، میرا یہ ڈس ایگریمنٹ ہے. چونکہ قانون کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی آؤٹ پٹ دیں گے اور دونوں ہاؤسز کے اندر کسی آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. جہاں پہ اگر 4 لوگوں نے یا 3 لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ نے اس کو منظوری دے دی تھی تو یہ گورنمنٹ ایکسٹیکر کے اوپر پوری پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک بوجھ ہے. آپ نے کیا آؤٹ پٹ دی؟ آپ نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا، آپ نے آزادی عدلیہ پہ حملہ کیا، آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں بھی کھیل دی. آج آپ کو انٹرنیشنل اقوام دیکھتی ہے کہ آپ کس طریقے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں. اس طرح تو جنرل لیجسلیشن بھی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو دریافت بولڈ کرنے کی کوشش کی ہے. آزاد عدلیہ پہ there is no compromise at all. واضح پیغام ہے بالکل، جیسے سب نے کہا. اور میں تمام پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا تر ہو گئی. میں ذاتی طور پہ یہ بات کروں گا کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میری پولیٹیکل پارٹی کالا کوٹ ہے اور کالا کوٹ انشاءاللہ آزاد عدلیہ کے لیے جان بھی قربان کرے گا. ہم نے پہلے بھی لاٹیاں کھائی ہیں، آنسو گیس کھائے ہیں، پرچے برداشت کیے ہیں، اب بھی کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے. لیکن ایک چیز اور بہت واضح ہے، ہم عدلیہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری پیشہ ججز نہیں چاہیے، ہمیں آزاد منش ججز چاہیے. آج آپ اگر ججز کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ جی جس نے چیف جسٹس بننا ہے اس کی ایویلویشن جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اس کی کرے گی، جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے اندر میجارٹی میں ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے تو اس سے 28 سالوں کے جان چھڑوائی تھی کہ آزاد عدلیہ ہوگی، انتظامیہ الگ ہوگی. آج پھر سے 28 سال کے بعد عدلیہ کی پھر انٹرفیئرنس جو ہے انتظامیہ کی عدلیہ کے اندر کی جا رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی پرنسپل جو کانسٹیٹیوشن کے اور آئین کے ہے اس کے بالکل خلاف ہے. ہم کسی طور پہ ہم آزاد منش ججز کو کہیں گے کہ وہ آزاد منش ہوں. وہ یہ نہ ہو کہ صرف چیف جسٹس بننے کے لیے ان کو اپیز کرتے رہے، ان کی خوشامدیں کرتے رہے اور وہ فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے. ہم ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو آئین اور قانون پہ فیصلہ دے، پر قیامت آتی آ جائے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوں. چونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے وہ ملک اور قومیں ترقی نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے. ہم اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی چاہتے ہیں، کنٹرول ڈیموکریسی نہیں چاہتے. ہم اس ملک کے اندر آئین کی سپریمیسی چاہتے ہیں. ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کے وکلاء، ڈاکٹر، انجینئر، طلبہ، سول سوسائٹی، کہ آپ نکلیں، آپ اس ملک کا تحفظ کریں، اس آئین کا تحفظ کریں. کل کا دن اور آج کا دن جن میں کہ ایک آئینی امینڈمنٹ بظاہر پاس کی گئی ہے اور جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، جس نے عدلیہ کو بے بس اور کمزور کیا اور اس پر بے شمار حملہ ہوا ہے اس آئین میں، اس آئینی ترمیم میں. لہذا ہم وکلاء اس آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ جو ہے دوسری بات، یہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ آئین کے بنیادی مقاصد اور بنیادی فیچرز اور بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہو. یہ آئینی ترمیم بالکل اس کے برعکس ہے. یہ کم از کم 2 بنیادی جو ڈھانچے کے اور فیچرز ہیں، یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سیپریشن آف پاورز،
اس کے برعکس ہے. اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی 17 ججز کی ججمنٹ موجود ہے کہ ایسی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی سمجھی جائے گی اور وہ آئین کا حصہ نہیں بن سکتی اور ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. تو اس لیے